बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ है न्यूक्लियस ऑफ द आयत के तहत, तो सूरह अल-फातिहा के हम मुतालिया कर रहे थे। तो आज हम सूरह अल-फातिहा की आयत नंबर 4 का पहला हिस्सा मुतालिया करेंगे। इसके दो हिस्से हमने किए हैं, एक इय्याका नअबुदु और दूसरा है व इय्याका नस्तईन। तो फ़िलहाल हम इय्याका नअबुदु का मुतालिया कर रहे हैं। अल्लाह ही दीन और दुनिया में इंसान की इआनत फरमा सकता है। इस आयत के ज़रिए बंदा अल्लाह के हुजूर अपना पैमान बंदगी का मीसाक बांधता है। वो अहद करता है कि वो बातिल खुदा से इआनत और दस्तगीरी की आस नहीं रखेगा। वो तस्लीम करता है कि गैरुल्लाह उसका माबूद नहीं हो सकता। इस आयत की बलागत और जामयीयत बैक वक्त अबदियत का इकरार भी है, तौहीद परस्ती का इनफरादी मीसाक भी है, सारी उम्मत सारी इंसानियत का नौई मीसाक भी है। इंसानियत अल्लाह ताला से अपनी बंदगी का रिश्ता उस्तवार कर रही है, तमाम अलाइक के तसल्लुत को रद्द कर रही है, सारे मज़ाहिर जहल से लाताअल्लुकी का ऐलान कर रही है, तमाम ओहाम को बातिल करार दे रही है, खुदाए वाहिद और लाशरीक की ग़ुलामी को अपना ईमान बनाने का इकरार कर रही है। इससे जिसने ज़मीन को इंसान का मुस्तक़िर बनाकर ज़मान व मकान की इस कायनात को इंसानों की दस्तरस में देकर अपनी रहमत और अपनी रबूबियत का मुज़ाहिरा फरमाया, उसने जो रहमान व रहीम रब है, आदिल है, जो मालिक यौमिद्दीन है, उसका मकाम अदल दर हकीकत रहमत की तोसीई सिफत है। रहमत की मुआविनत अदल को हमेशा रहती है, क्योंकि फ़साद का कायम हो जाना रहमत का बुतलान है। सूरत अल-फातिहा के शुरू में उसकी मनाजात थी, अब इंसान की अबदियत के इजहार की तरफ पेश कदमी है। अब ये सूरत इंसान का फ़र्द का हिस्सा है, उसकी ज़ात और पूरी उम्मत की तरफ से अहद बंदगी है। पूरी नौए इंसानी के जादाए जहल से हटकर अक़ल सलीम और खैर व सआदत की रोशन राह की तरफ वापसी की नवीद है। इय्याका के मायने तेरी और सिर्फ तेरी के हैं। 1/4 हम तेरी और सिर्फ तेरी महकूमियत इख्तियार करेंगे। यहाँ पर मुरवजा तराजुम में इबादत का लफ्ज़ इख्तियार किया गया है, इबादत ही किया गया है, उसका मायना नहीं, मफ़हूम नहीं लिखा गया कि हम तेरी इबादत इख्तियार करेंगे, लेकिन उसका मतलब होता है हम तेरी महकूमियत इख्तियार करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि महकूमियत क्यों मायना लिया गया है या मफ़हूम लिया गया है। इय्याका नअबुदु एक अब्द मोमिन का इकरार है कि हम सिर्फ इस निज़ाम के ताबे ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। ये निज़ाम की बात यहाँ इसलिए की गई है कि देखें, कायनात की हर शे एक निज़ाम के तहत ज़िंदगी बसर कर रही है। इसी तरह से इंसानों की दुनिया में भी इंसान एक निज़ाम के तहत ही ज़िंदगी बसर कर सकता है। इसी को मुतमद्दन माशरा कहते हैं। जिस निज़ाम का ज़िक्र सूरह अल-फातिहा की इब्तिदाई 3 आयतों में हुआ है, लफ्ज़ यानी इस निज़ाम का जो ज़िक्र जो है वो सूरह अल-फातिहा की इब्तिदाई 3 आयतों में आपको मिल जाता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। लफ्ज़ इबादत का मादा ऐन बे दाल है। इस मादे से अल्फाज जो बनते हैं वो हैं इबादत, नाअबुद या अबुद, ये बनते हैं, जिसके मायने महकूमियत इख्तियार करने और अतात इख्तियार करने के हैं। अब्द के मायने ग़ुलाम और महकूम और अतात गुजारी के होते हैं। इस मायने के लेने की बुनियाद इस आयत में बयान की गई है कि ये मायने क्यों लिए गए हैं और इसका मफ़हूम क्या है। 26/22 को लेते हैं। इस आयत में मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के मकालमे के जवाब में फरमाते हैं कि तुम्हारे एहसानात क्या यही हैं कि तुमने मेरी कौम को अपनी ग़ुलामी और महकूमी के शिकंजे में जकड़ रखा है। यहाँ अबदत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ऐन बे दाल, तो इबादत के मायने इससे वाज़े हो जाते हैं। ये कुरान हकीम ने अपने यहाँ परस्तिश की बजाय इबादत, महकूमी और ग़ुलामी का तस्वुर पेश किया है, क्योंकि फ़िरऔन से भी मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि तुमने मेरी कौम को ऐन बे दाल का मादा इस्तेमाल करके यही फरमा रहे हैं कि तुमने मेरी कौम को महकूमी और ग़ुलामी में जकड़ा हुआ है। 23/47 इस आयत में आबदून का लफ्ज़ आया है कि उसकी कौम हमारी महकूम कौम है, कोई फ़ौकुल बशर कौम नहीं है। यहाँ भी इबादत महकूमी के मायने में आया है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसके लिए फ़िरऔन की कौम ने ये अल्फाज अदा किए, तो उन्होंने भी इसे महकूम कहा। ये नहीं है कि वो कौम उनकी परस्तिश करती थी या इबादत करती थी, परस्तिश का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अब लेते हैं 18/26 सूरह कहफ। इसमें भी महकूमियत और इबादत के अल्फाज मुरादिफ मायने में इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर अल्फाज हैं फ़ी हुक्म ही, ये आया है, और 18/110 इसी सूरत में लफ्ज़ इबादत आया है, यानी एक जगह हुक्म, हकूमत, हक़ हाकमियत आता है कि खुदा इसमें किसी को शरीक नहीं करता, और दूसरी आयत में यानी इसी सूरत की दूसरी आयत में ये आता है कि तुम खुदा की इबादत में किसी को शरीक ना करो। लिहाजा पता चला कि इबादत से मुराद महकूमी और ग़ुलामी ही है। एक आयत में हुक्म कहा है, दूसरी आयत में उस हुक्म को इबादत के मायने पहना दिए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इस हुक्म के मानने को इबादत कहा गया है। इसका मतलब ये है कि इबादत के मायने हुक्म, अहकाम और हुकूमत के हैं। अब आते हैं हम सूरह यूसुफ की तरफ। 12/40 अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, याद रखो हक़ हुकूमत सिर्फ़ खुदा को हासिल है। कि अच्छा, बात यह है कि नबी जो होता है ना, वो खुदा के सिवा किसी और के इक़्तिदार को बगावत तस्वुर करता है, यानी इंसान पर इंसान की हर किस्म की हुकूमत से वो बगावत करने वाला होता है, और सिर्फ़ एक खुदा की महकूमियत को वो तस्लीम करने वाला होता है। नबी के नज़दीक हक़ हुकूमत खुदा के सिवा किसी को हासिल नहीं होती। तो ये जो कहा है कि हक़ हुकूमत सिर्फ़ खुदा को हासिल है। आगे इसी आयत में है कि अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, यानी यहाँ पर ताबुदू आया है इसी आयत में, जो हुक्म के मुरादिफ है, यानी उसने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की अबूदियत इख्तियार न करो। आयत के पहले हिस्से में कहा है कि अल हुक्म अल्लाह के लिए है, और आयत के दूसरे हिस्से में कहा है कि उसका हुक्म यह है कि मेरे सिवा किसी की महकूमियत, इबादत इख्तियार ना करो। तो इसके लिए इबादत का लफ्ज़ आया है, यानी हाकिम के हुक्म की महकूमियत ही को इबादत कहा गया है। उसकी महकूमियत और उसके क़वानीन की अतात इख्तियार करना,
اس سے مراد عبادت ہے۔ اگر کسی معاشرے میں افراد کے درمیان ایسا ہوتا ہے تو اس کو ایک نظام کہتے ہیں۔ اس نظام کی اطاعت ہی کو الدین کہتے ہیں۔ ذالک الدین القیم 12/40، یہ دین محکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت صرف اس نظام اور اس دین کی جائے گی جس میں خدا کے قوانین جاری اور ساری ہوں گے، کیونکہ قرآنی قوانین کی اطاعت دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محکومیت ہی کا نام ہے۔ قرآنی قوانین قرآنی قوانین یہ کیا ہوتے ہیں؟ جس کی عبادت یعنی محکومی اختیار کی جاتی ہے، یہ قرآنی قوانین ہوتے ہیں۔ اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یہ وہ قوانین ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کے قوانین کے مقابلے میں شرک کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے قرآنی قوانین اور انسانی قوانین، ان دونوں کے درمیان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ضابطۂ حیات غیر متبدل ہوتا ہے، 6/16 اور 10/24 میں آیا ہے۔ اس میں ہے کہ اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہٰذا اس میں کسی اضافے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 6/115، جب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تو پھر یہ ضابطۂ حیات مکمل، غیر متبدل اور محفوظ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ اس اطمینان ہو جانے کے بعد خدا کی عبادت، ابدیت، عبودیت، اس کی محکومیت اور اطاعت کی خاطر ایک عبد مومن خدا کے سامنے عظیم انقلابی اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری محکومیت اختیار کریں گے۔ عربی زبان میں تعبید کے معنی ہیں اونٹ یا گھوڑے کو سدھا کر جوتنے کے قابل بنا دینا، تاکہ اونٹ یا گھوڑا اپنی صلاحیتوں کو خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق صرف کرے، اور اس طرح انسانوں کے لیے منافع بخشی یا منفعت کا باعث ہو جائے۔ تعبید کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی ہیں، انسان انہیں حدود اللہ کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین و ضوابط کے مطابق انہیں صرف میں لائے۔ جس طرح ساحلوں کے اندر بہنے والے پانی اور سیلاب کے پانی میں فرق ہوتا ہے۔ ساحلوں کے اندر بہنے والا پانی تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، یعنی اگر انسان اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرے گا تو اس کے جذبات سرکش اور بے باک سیلاب کی طرح نہیں رہیں گے۔ جو سیلاب تو فساد و تخریب کے سوا کچھ نہیں کرتا، بلکہ ساحلوں کے اندر بہنے والا پانی نوع انسانی کا مفاد بن کر تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے۔ اجتماعی طور پر یہ نظام وہ ہے جس میں پانی کو ساحلوں کے اندر بہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظام وہ ہے جس میں پانی کے بہاؤ کے لیے ساحلوں کی ضرورت سے انکار کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ سیلاب ہوتا ہے۔ لہٰذا عبادت ابدیت کے مفہوم سے مقصد صرف تعمیر ہے، یعنی کسی کی صلاحیتوں کو اس طرح سے سدھارا جائے، اس کی قوتوں کو اس طرح سے تربیت دی جائے کہ وہ قاعدے اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سرگرم عمل رہیں۔ اس طرح عبادت محکومی سے اعمال صالحہ لازمی سرزد ہوتے ہیں، اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ 24/55 میں ہے، جن قوموں نے یہ روش اختیار کی انہیں اس دنیا کے اندر استخلاف حاصل ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ استخلاف مقصود بالذات نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دین کے اس نظام کو قائم اور محکم اور ثبت کیا جا سکے جسے ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے۔ یعنی استخلاف کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ دین کو تمکن حاصل ہو۔ دین کو تمکن اگر حاصل ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟
دین کے تمکن کا فطری نتیجہ اطمینان قلب اور آسودگی ہوتا ہے۔ 24/55 یعنی کسی قسم کا خوف اور حزن باقی نہیں رہتا۔ انسان امن کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاتا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ایسا صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی محکومیت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کی محکومیت، اور اللہ کے قوانین کی محکومیت یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس کے احکام اور قوانین پر عمل۔ دین کا تمکن آزاد مملکت میں ہوتا ہے، لہذا عبادت یعنی محکومیت آزاد مملکت ہی میں کی جا سکتی ہے جس میں کسی دوسرے کے حکم کو بھی شریک نہ کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑا شرک ہی یہ ہے کہ حکومت کسی کی ہو اور محکومیت کسی اور کے حکم کی جائے۔ یہ فریب نفس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس طرح رحیم کا منشا پورا ہو جاتا ہے، جبکہ مومن نے تو اعتراف اور اعلان کیا تھا کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبودیت اختیار کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ دین اور مذہب میں بنیادی فرق عبادت اور پرستش کے مفہوم میں ہے۔ نزول قرآن سے قبل ہر جگہ ہر سطح پر عبادت کا مفہوم پرستش ہی لیا جاتا تھا، چاہے وہ عرب کے قریش ہوں یا مشرکین عرب ہوں، چاہے وہ اہل مذاہب یہودی اور عیسائی ہوں، ایران کے مجوسی ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے یہاں عبادت کا مفہوم یا تصور یا معنی پرستش ہی تھا، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت پرستش کیا کرتے تھے۔ توہم پرستی اس دور میں عام تھی۔ قانون کی حاکمیت اور محکومیت کا تصور سرے سے نہیں تھا۔ قانون کی بالادستی کا تصور اہل کتاب کے یہاں بھی نہیں تھا، حالانکہ ان کے یہاں تو اہل کتاب کہتے تھے اپنے آپ کو۔ قرآن مجید میں عبادت کی نسبت اگر جماعت مومنین امت مسلمانوں کی طرف ہوگی تو اس کے معنی اللہ کے قانون کی محکومیت، اللہ کے نظام کے تابع زندگی بسر کرنے کے ہوں گے، اور جہاں اور لوگوں کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا معنی ان کے تصور کے مطابق پرستش ہی ہوگا۔ عبادت کے معنی اللہ تعالیٰ کی محکومیت کی بجائے پرستش کے تصور نے ہماری نفسیات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ عبادت کا معنی اگر پرستش کر دیا جائے تو پھر ہمارا دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 51/56 کا ترجمہ یہ ہے کہ منشاء تخلیق انسانی یہ ہے کہ انسان خدا کی پرستش کرتے چلے جائیں، یعنی اس کی عبادت کرتے چلے جائیں، یعنی منشاء تخلیق انسانی خدا کے کسی مقصد کو پورا کرنے کا نام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی مقصد تھا جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شاید انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے بھی تو صرف اتنا کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا پرستش والی عبادت کے ذریعے اس کو خوش رکھا جائے گا، کیونکہ وہ پرستش ہی سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی یہ خدا کا کچھ اپنا پروگرام ہے جس کے تحت وہ کہتا ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، ایسے چلو اور ویسے نہ چلو۔ انسانوں کا اس میں اپنا حصہ یا اس کا کوئی مقصد یا اس کی کوئی غایت یا اس کی کوئی غرض سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اگر اس کی کوئی غرض ہے تو صرف اتنی ہے کہ وہ اس کو کوئی صلہ بدلہ معاوضہ اجرت مل جائے گی، جسے ہم ثواب کہتے ہیں، جسے اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ انسان کا اپنا کوئی مقصد، اس کی غایت، اس کی غرض نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ یعنی اس سے انسان کا کچھ ثمرتا نہیں ہے۔ مذہب کے برخلاف دین کے اندر عبادت کا تصور کچھ اور ہے۔ حالانکہ انسان کا نظام کی نہج پر زندگی بسر کرنا، اس سے بھی خدا کا تو کچھ نہیں سنورتا، کیونکہ انسانوں کی وجہ سے خدا کا کوئی پروگرام رکا ہوا تو نہیں ہوتا۔ اللہ کی اپنی کوئی غایت نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانوں ہی کے بھلے کے لیے ہدایت قرآن مجید میں دی گئی ہے۔
تاکہ انسان شکر کرے. یعنی وجہ یہ ہے کہ انسان شکر کرے، اس لیے اس کو یہ ہدایت دی ہوئی ہے. شکر کا ڈائریکٹیوز یعنی یہ ساری ڈائریکٹیوز اور ہدایت جو دی ہوئی ہیں وہ اسی لیے کہ انسان شکر کرے. شکر کا قرآنی مفہوم انسانی صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے تابع صرف کرنے کے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ہدایت ڈائریکٹیوز انسان کی اپنی منفعت ہی کے لیے ہے. لہذا خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور قواعد کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو تاکہ وہ بھرپور نتائج پیدا کریں. 31/12 میں اللہ کے لیے شکر کرو. اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس غایت کے لیے، اس مقصد کے لیے جو خدا نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے شکر کرو، یعنی اپنی ساری صلاحیت اس پہ لگا دو. شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے کسی مقصد کے حصول کا یہاں پر کوئی معاملہ درپیش ہے، اور اس طرح اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کچھ اس سے سنورتا ہے. وہ انسان اپنی ہی ذات کو سنوارتا ہے، وہ اپنی ہی ذات کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. اس کی خود کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جب کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو بھی اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. یعنی تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف بھی چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان چیزوں سے مستغنی ہے. وہ تو اس وقت بھی مستحق حمد و ستائش چلا آ رہا ہے جب یہ کائنات موجود بھی نہیں تھی اور نہ تم موجود تھے. جو بھی پروگرام اس کائنات میں ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے. 6/104 اور 6/105. سورج کا طلوع ہو کر روشنی میں پھیل جانا، اس سے فائدہ تو اسی شخص کو ہوگا جو آنکھیں کھول کر چلے گا. جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ تو نقصان اٹھائے گا. انسان کی بنیادی خصوصیت اس کا اختیار اور ارادہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ سلب نہیں کرتا. انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر نہیں چلتا تو وہ انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتا ہے. 39/41. اللہ تعالیٰ انسان پر داروغہ نہیں ہے. انسان اپنی ذات کی بھلائی کی خاطر صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور جو کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری الفاظ یاد کریں کہ خدا کی ذات میری بہترین رفیق ہے. 29/6 میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ اپنی ذات کے حسن کو حسین تر بنانے کے لیے اور اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا ایک ایک سجدہ انسان کی زمین نیاز کو حسین سے حسین تر کرتا چلا جاتا ہے. اس میں نہ اس سنگ در کا کوئی مقصد ہے اور نہ اس کے مالک کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ انسان کی ذات اعلی حد بشریت صفات خداوندی کا آئینہ بنتی چلی جاتی ہے. 36/30 میں ہے لیکن اگر اس کا بندہ تاکید کے باوجود غلط راستے پر چلتا ہے تو اس آیت میں ہے کہ میرے بندے یہ تو نے اپنے ہاتھ سے کیا کر لیا ہے. وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ انسان اس طرح کا بن جائے، وہ اس قالب میں ڈھل جائے جو قرآن کا قالب ہے. 31/12 میں ہے اے میرے بیٹے خدا کی محکومیت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. یاد رکھو شرک ظلم عظیم ہے. جب بھی کوئی خدا کے قانون میں دخل اندازی کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا. ظلم کے معنی تو یہی ہے کہ جس مقام پر کسی کو ہونا چاہیے اگر وہ اس مقام پر نہیں رہتا تو اسے ظلم کہتے ہیں، اور شرک کے معنی یہ ہے کہ خدا کی محکومیت میں کسی اور کو شریک کرنا، چاہے وہ انسان کے خود کے جذبات ہوں ان کو شریک کر لیا جائے. جو ہی آپ نے خدا کے قوانین کی جگہ کسی اور کو یا اپنے جذبات کو مقام خداوندی پر رکھ دیا تو خدا واحد تو اپنے مقام پر نہ رہا، اس سے نیچے گر گیا. حالانکہ خدا کی خصوصیت تو یہ ہے 112/1 قل هو اللہ احد، وہ اپنے مقام میں منفرد ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ایک اور ساتھی شریک کر کے کھڑا کر دیا ہے. جو ہی انسان نے شرک کیا وہ انسان خود بھی شرف انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے. حالانکہ انسان کا شرف تو یہ ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے
اس انسان کے لیے اس کے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ انسان تو مسجود ملائکہ ہے۔ اس طرح شرک کرنے سے تو انسان کائنات کی قوتوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر انسانوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، لہذا مساوات انسانیت کے مقام سے وہ انسان گر جاتا ہے۔ شرک کرنے سے نہ خدا اپنے مقام پر رہتا ہے، نہ انسان اپنے مقام پر رہتا ہے۔ انسان شرک کی وجہ سے ذلت کی پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان خود اپنے جذبات کا محکوم بن کر رہ جائے تو اپنی بے مہار بے زمام فاحشہ خواہشات کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے پھر خدا کے قوانین سے سرکشی کے اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو قرآن نے شیطان کہہ کر پکارا ہے 36/60 میں، اے نوع انسان، کیا ہم نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم نے شیطان انسان کے سرکش جذبات کی عبودیت اختیار نہیں کرنی ہے؟ 36/61 میں ہے کہ صرف میری محکومیت اختیار کرنی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں سے عبادت سے مراد شیطان کی پرستش نہیں ہوتی۔ جہاں بھی کوئی قانون یا کوئی نظام یا کوئی بھی حکومت یا انسان کی خود اپنی ہی ذات اگر خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کرے گی تو اسے قرآن طاغوت کہہ کر پکارتا ہے۔ 42/43 اور 44 یہ دو آیتیں سامنے رکھیں۔ اپنے ہر معاملات میں اللہ سے فیصلہ لینے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب سے فیصلے لینا ہوں گے، کیونکہ جو بھی خدا کی کتاب کے سوا کہیں اور سے فیصلے لیتا ہے اور کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا، قرآن اسے فاسق اور ظالم اور کافر کہتا ہے۔ اب جو یہ طاغوت یا سرکش جذبات یا سرکش قوتیں یا شیاطین ہیں، ان کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ان سے اجتناب برتنا اور ان کے تابع نہ ہو جانا۔ 4/60 میں ہے، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر کبھی غور کیا ہے جو بزم خیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خداوندی کی قوتوں سے جا کر کراتے ہیں، غیر خداوندی قوتوں سے جا کر کراتے ہیں۔ حکومت ان کی قبول کرتے ہیں، محکومیت ان کے قوانین کے اختیار کرتے ہیں، اور جو قوانین ان کی طرف سے آتے ہیں ان کے تابع اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ ان قوتوں سے سرکشی برتو اور محکومیت صرف خدا کے قوانین کی اختیار کرو۔ 1/4 عملاً ایسا ہی کرنا چاہیے کہ خدا کے سوا کسی اور کے قانون کی محکومیت اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہم خدا کو، مسلمانوں کو اور جماعت مومنین کو فریب دے رہے ہوتے ہیں۔ 2/9 حالانکہ ایسے لوگ خدا کو، مسلمانوں کو، جماعت مومنین کو فریب نہیں دیتے، ایسے لوگ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ خدا کو کیا فریب دیں گے؟ یہ جو سیام، صلاۃ اور حج ہے، یہ دین کے نظام کے عظیم پروگرام ہیں، دین کے نظام کے اہم شعائر اور ارکان ہیں، یہ دین کے نظام کے قیام کا ایک محسوس پروگرام ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ دین تو نہ رہا، مذہب بن گیا، تو ہم نے ان کی تمام شکلوں کو یوں ہی قائم رکھا ہے، جس کا کوئی مقصد اور نتیجہ نہیں نکلتا، اور اپنے آپ کو فریب دے لیا ہے کہ ہم دین کے نظام پر چل رہے ہیں۔ قیام، رکوع اور سجود کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ یہ رسوم تو اس لیے تھیں جیسے فوج کے اندر سپاہی ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے۔ چاق و چوبند رہنا سپاہی کے لیے مقصود بذات بات تو نہیں ہوتی، ذریعہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ رسوم بھی اسی طرح سے ہیں۔ ان رسوم کی پابندی کی ساری عمر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ساری زندگی ان رسوم کی پابندی کی جائے۔ مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ کسی بچے کی نگہداشت وہی کر سکتا ہے جو چاق و چوبند اور جاگ رہا ہو۔ یہ ساری رسوم کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں، مقصود بذات نہیں ہے۔ جب دین کا نظام قائم ہوتا ہے تو یہ ساری رسوم، ارکان جیسے سیام ہو گیا، صلاۃ ہو گئی، حج ہو گیا، یہ نظام کے پروگرام کے اجزاء بن جاتے ہیں۔ ان کی غایت اور مقصد ابھر اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔
شکریہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. از یوسف سیجا.